अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वन लाइनियर क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए आज हम यूरोप की कंटिनेंट को कवर करेंगे। पहला चीज़ तो ये है कि हमें यूरोप की जो ज्योग्राफ़ी है उसका हमें थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये यूरोप की मैप है। ठीक है, ये आपके पास मेडिटेरेनियन सी है ये वाली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और ये आपके पास अटलांटिक ओशन है। ये जाते जाते आपके पास जो है ये पोर्शन आपके पास यूरोप है। यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ जो यूरोप में आ रहे हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, जो एशिया में भी हैं, क्योंकि एशिया और यूरोप जो हैं वो साथ साथ हैं। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, एक है रशिया, दूसरा है तुर्की। जो रशिया है वो हमारे पास 23% यूरोप में है रशिया। ठीक है, और 77% जो हमारे पास रशिया है वो एशिया में। क्लियर? अच्छा, 23% जो है वो यूरोप में और 77% रशिया जो है वो एशिया में है। यहाँ तक तो ये बात क्लियर हो गई। सेकंड, यहाँ पे एक कंट्री है जिसको हम कहते हैं तुर्की। अब तुर्की जो है वो तकरीबन कोई 5% तुर्की जो है वो यूरोप में है और 95% तुर्की जो है वो एशिया में है। ये भी हमें क्लियर है। तो ज़रा मैप पर देखते हैं कि कहाँ पे है ये रीजन जो है हमारे पास, ये वाली। ये आपको तुर्की नज़र आ रही है। सिर्फ इस्तांबुल जो है वो यूरोप में है। यहाँ पे अब देखो, ये पानी में एक छोटा सा वो नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जो पानी का पोर्शन है, ये दुनिया का सबसे नैरो स्ट्रेट भी है, अबनाई जिसको कहते हैं। ये अलहदा करता है तुर्की को दो हिस्सों में। ये जो यूरोप वाला तुर्की है इसको कहते हैं थ्रेस, और ये जो एशिया वाला तुर्की है इसको कहते हैं, एशिया वाला तुर्की को कहते हैं एनाटोलिया। इसको ज़रा मैप पर देखते हैं। मैप पर आप देख सकते हैं इसको। हम इसको थोड़ा सा कैपिटल बड़ा करेंगे इसको ताकि हमें नज़र आ जाए। ये देख रहे हो तुर्की ये है। ठीक है, ये तो ये वाला पोर्शन जो है वो उस साइड इस्तांबुल जो है वो यूरोप में आ रहा है और बाकी तुर्की जो है वो एशिया में है। ये आपके पास रशिया का पोर्शन है जो यूरोप में है। अच्छा, कैस्पियन सी भी अलहदा कर रही है तुर्की को, एशिया को यूरोप से, और इधर जो यूराल माउंटेन है ये अलहदा कर रहा है रशिया को दूसरे पार्ट जो यूरोप में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो यूराल माउंटेन है, URAL, यूराल माउंटेन जो है वो बॉर्डर है एशिया और यूरोप का। और यहाँ पे आप जब आके यहाँ पे इजिप्ट जो है डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अफ्रीका से, और ये आपके पास मेडिटेरेनियन सी है। क्लियर? तो मेडिटेरेनियन सी जो है वो ये मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, ये पोर्शन जो है वो यूरोप का है, सॉरी, ये पोर्शन जो है यूरोप का है। ग्रीनलैंड जो है वो है तो डेनमार्क का ज़ेरे असर, लेकिन ये है नॉर्थ अमेरिका में काउंट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो वापस जाते हैं हम अपनी फैक्ट्स एंड फिगर्स वन लाइनियर पर।
سائز اس کی یہ ہے جو ہم نے لکھا ہے 10 کروڑ 18 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے، اور جو نمبر آف کنٹریز ہے وہ 44 ہے، اور پاپولیشن میں یہ چوتھے نمبر پر ہے یورپ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یورپ اینڈ ایشیا آر اے پارٹ آف دا سیم میجر لینڈ ماس، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایشیا اور یورپ ایک ہی لینڈ ماس کا حصہ ہے۔ لینڈ ماس کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک لینڈ ماس ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایک لینڈ ماس ہے، یہ ہمارے پاس ایک لینڈ ماس ہے، اور 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 یہ ہمارے پاس ایک لینڈ ماس ہے۔ یہ علیحدہ لینڈ ماسز کہلاتے ہیں، یعنی کہ پھر بیچ میں پانی آ رہے ہے، ریور آ رہے ہے یا سی آ رہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو ایشیا اینڈ یورپ آر دا پارٹ آف دا سیم میجر لینڈ ماسز۔ یورپ از سپریٹڈ فرام ایشیا بائی دا یورال ماؤنٹین اینڈ دا کیسپین سی۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیسپین سی سے یہ اس کو ڈیوائڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دا ہائیسٹ ماؤنٹین ان دس کنٹیننٹ از ماؤنٹ ایلبرس۔ یہ ماؤنٹ ایلبرس جو ہے ہائیسٹ پیک رکھتا ہے، جیسے مثال کے طور پر افریقہ میں کلیمنجارو ہیں، ایشیا میں جو ہے وہ ماؤنٹ ایورسٹ ہے۔ اسی طرح جو ہمارے پاس یورپ ہے اس میں جو ہائیسٹ ماؤنٹین پیک ہے وہ ماؤنٹ ایلبرس ہے، ٹھیک ہے۔ یورپ از سراؤنڈیڈ بائی واٹر آن 3 سائڈس، 3 سائڈ سے پانی ہے۔ ایک سائڈ سے میڈیٹرینین سی ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا، یہ آپ کے پاس میڈیٹرینین سی ہے، بحر قلزم جس کو کہتے ہیں، ساؤتھ کی طرف۔ اٹلانٹک اوشین ان دا ویسٹ، جو ہمارے پاس یہ جو پورشن ہے یہ اٹلانٹک اوشین ہے، اور جو اوپر کی طرف ہے وہ ہمارے پاس یہ والا جو پورشن ہے، یہ والا، اس کو کہتے ہیں آرکٹک اوشین۔ تو یہ 3 سائڈ سے، نیچے سے میڈیٹرینین سی، سائڈ سے جو ہمارے پاس اس ریجن پر اٹلانٹک اوشین، اور نارتھ پہ ہمارے پاس آرکٹک اوشین ہے۔ واپس جاتے ہیں، یورپ از سیکنڈ اسمالسٹ کنٹیننٹ، یہ سیکنڈ اسمالسٹ کنٹیننٹ ہے، اس سے چھوٹی کنٹیننٹ جو ہمارے پاس آسٹریلیا یا اوشینیا ہے، پھر ہمارے پاس جو ہے وہ یورپ ہے۔ یورپ ایک واحد ایسا ملک ہے، ایسا کنٹیننٹ ہے جو مکمل طور پر نارتھ کی طرف ہے۔ اب یہ بھی ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے نارتھ کی طرف ہے۔ اگر ہم اس میپ کو دیکھیں تو یہ جو ریجن ہے اس لائن کو کہتے ہیں ایکویٹر۔ ایکویٹر جو ہے وہ ارتھ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک ناردرن ہیمسفیئر اور ایک ساؤدرن ہیمسفیئر۔ اگر آپ دیکھیں تو یورپ مکمل طور پر نارتھ کی طرف پایا جاتا ہے، یہ نارتھ کی طرف پایا جاتا ہے۔ تو یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے لینڈ ماس ہے، ایک ایسے کنٹیننٹ ہے جو مکمل طور پر نارتھ کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ واپس جاتے ہیں، دیر آر 44 کنٹریز ان یورپ، یورپ میں اس وقت 44 کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے، اور یورپ میں ایک مسلمان ملک ہے، وہ ہے البانیہ، ٹھیک ہے۔ تو واحد مسلم کنٹری ہے البانیہ، جس کا کیپٹل ہے تیرانہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایگزام میں بھی اسی لیے آتا ہے کہ البانیہ جو ہے وہ واحد مسلم کنٹری ہے ان یورپ، رائٹ۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں یورپ، دا سیکنڈ اسمالسٹ کنٹیننٹ، سیکنڈ اسمالسٹ کنٹیننٹ ہے۔ اٹ از 9.78% آف دا ٹوٹل ورلڈ پاپولیشن، دنیا میں جتنی اب بھی آبادی ہیں اس کا 10% پاپولیشن یورپ میں ہے، ٹھیک ہے۔ completely located in northern hemisphere. There are 44 countries in Europe. There are 14 landlocked countries in Europe. Landlocked countries کیا ہیں؟ Landlocked countries وہ countries ہیں جس کی سپوز ایک کنٹری ہے، یہ جیسے ملک ہے، یہاں پہ کوئی ملک ہے یہ والا، اب اس کا اوشین کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ اب اس نے کیا کرنا ہوگا، دوسرے ملک سے ریکویسٹ کرنا ہوگا کہ یار مجھے ساحل سمندر تک راستہ دے دو۔ تو اس کا مطلب اس کی اپنی ساحل نہیں ہے، کسی دوسرے ملک سے وہ ہیلپ مانگ رہا ہے ساحل سمندر تک، سمندر کے پانی تک پہنچنے کے لیے۔ ایسے کنٹری کو لینڈ لاکڈ کنٹریز کہتے ہیں۔ لینڈ لاکڈ کنٹریز 14 لینڈ لاکڈ کنٹریز ہے اس وقت یورپ میں، ٹھیک ہے۔ اچھا،
اس کے بعد یورپ میں ایک ہی ریور ہے، لانگسٹ ریور ہے، ریور تو بہت ہے، ایک لانگسٹ ریور جو ہے اس وقت ولگا ریور ہے، ٹھیک ہے، یہ لانگسٹ ریور ہے۔ اچھا، لارجسٹ پارٹ آف دا نیدرلینڈ، لارجسٹ پورٹ جو ہے وہ کیا ہے، وہ نیدرلینڈ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے سب سے بڑی پورٹ جو ہے یورپ میں نیدرلینڈ کا ہے، کلیئر۔ اس کے بعد ہمارے پاس لارجسٹ لیک آف یورپ از لیک لیڈوگا جو کہ رشیا میں ہے، یعنی یہ جو لیک ہے، لیک لیڈوگا، یہ یورپ میں ہے، کاؤنٹ کیا جاتا ہے چونکہ یہ رشیا کا حصہ ہے، تو رشیا کا ایک پارٹ یورپ میں ہے، اسی پارٹ میں جو سب سے بڑا لیک ہے وہ لیک لیڈوگا ہے جو کہ رشیا میں ہے۔ دا لارجسٹ واٹر فال آف یورپ از دا رین فال سوئٹزرلینڈ، سوئٹزرلینڈ کا رین فالس ہے۔ اچھا، کچھ اور کویسچنز بھی ہیں جو ہمارے پاس لانگسٹ ٹنل ہے، لانگسٹ ٹنل، ٹھیک ہے، گوتھارڈ بیس ٹنل ہے جو کہ 57 کلومیٹر ہے، یہ بھی سوئٹزرلینڈ میں ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ اور ہمارے پاس لانگسٹ ٹنل بھی، دنیا کا لانگسٹ ٹنل سوئٹزرلینڈ میں ہے، ریلوے ٹنل ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ لانگسٹ ٹنل جو ہے وہ بھی آپ کے پاس یورپ میں ہے، وہ ہے انگلش چینل ٹنل، انگلش چینل ٹنل، یہ بھی یورپ میں ہے۔ اب یہ کدھر ہے اس کو ذرا دیکھتے ہیں، پہلے میپ پر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ بیسیکلی آپ کے پاس یہ یونائٹڈ کنگڈم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے پاس جو ہے وہ فرانس ہے۔ تو فرانس اور یونائٹڈ کنگڈم کو پانی کے ذریعے اندر اس جگہ کو کہتے ہیں، یہ جو پورشن ہے پانی کا، اس کو کہتے ہیں اسٹریٹ آف ڈوور۔ تو یہ جو ہمارے پاس انگلش چینل ٹنل ہے وہ اسٹریٹ آف ڈوور پر بنایا گیا ہے، یہ فرانس اور یونائٹڈ کنگڈم کو ملاتا ہے، اور یہ ہے 53 کلومیٹر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 51 کلومیٹر، یہ دنیا کا تھرڈ لانگسٹ ٹنل ہے۔ پہلے نمبر پر گوتھے بیس ٹنل ہے، دوسرے نمبر پر جاپان میں ہے سیکان ٹنل، اور تیسرے نمبر پر جو ہے ہمارے پاس وہ ہے انگلش چینل ٹنل جو کہ فرانس اور یونائٹڈ کنگڈم کو ملانے والی ٹنل ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اسٹریٹ آف ڈوور جو ہے وہ یہ ہے، یہ آپ کے پاس اسٹریٹ آف ڈوور ہے، یہ یونائٹڈ کنگڈم ہے، اور یہ آپ کے پاس فرانس ہے۔ ان دونوں کو ملانے والی جو لائن ہے وہ انگلش چینل ٹنل ہے، اور ان کے درمیان وہ ہے اسٹریٹ آف ڈوور ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہمارے پاس میڈیٹرینین سی ہے یہ ملتی ہے اسٹریٹ آف جبرالٹر سے، ٹھیک ہے، اسٹریٹ آف جبرالٹر۔ تو جبرالٹر ایک اولڈسٹ کالونی بھی ہے یورپ میں، ٹھیک ہے، جبرالٹر جو ہے وہ ایک اولڈسٹ کالونی بھی ہے۔ یہاں پہ ایک اور کنٹری آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ آپ کے پاس اٹلی، اس کو کہتے ہیں ہیومن شو، ٹھیک ہے، یعنی انسانی جوتے کی طرح یہ جو اٹلی ہے اس کا اسٹرکچر کچھ بنا ہوا ہے، یہ ہیومن شو آف دا ورلڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئی تھنک کہ یہاں پہ جتنے بھی 1 لینئر کویسچنس تھے وہ میں نے آپ کو کروا دیے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں، کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا ایک لیکچر اور بھی ہے، یہ جو کنٹریز ہیں یا جو سیز ہیں ان کے اوپر بھی میں نے ایک لیکچر بنایا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کینڈلی اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، شیئر کر لیں۔ بتانے کا فائدہ یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا کہ ہمارے اچھی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں گے۔ تھینک یو، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔